बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत और नवाज शरीफ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है और फौज से मदद मांगी जा रही है। मार्शल लॉ की सदा बुलंद हो रही है इस वक्त हुकूमती बेंचों से, और मार्शल लॉ और इमरजेंसी किसे सूट करता है इसकी मुकम्मल कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप से बचाने की भरपूर कोशिश की है और ये कोशिश किस हद तक कामयाब हुई, इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको सबसे पहले ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ता हुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की आज की समाअत में 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसे तहरीर किया। हुक्मनामे में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। एक्ट बादिल नजर में अदलिया की आज़ादी, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में यह हुक्मनामा जारी किया गया जब पार्लियामेंट के फ्लोर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि इस्तीफा दो। और इसके रूह रवां इस वक्त जद्दा में बैठे हुए हैं और जद्दा प्लान मुकम्मल तौर पर इस वक्त उस पर अमल दरामद करवाने की भरपूर जो है वो कोशिश की जा रही है। एक प्लान और भी तैयार किया गया है कि किसी तरह जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो रिटायरमेंट का टाइम है, इसे कम किया जाए। और यह भी कहा गया कि जनाब ये वन टाइम कानून साजी की जाएगी। व्यूअर्स, इसकी कहानी भी आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि आईन पाकिस्तान इस हवाले से बहुत वाज़े है, क्योंकि पीडीएम का टोला ये समझता है कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर हम कानून साजी के जरिए कंट्रोल ना कर सके तो यकीनन हम इनको इनकी मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की जो एज है इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग जल्दी आएंगे, जल्दी जाएंगे और कोई भी जो जज है वो इनके खिलाफ फैसला नहीं सुना सकेगा। आपको बताएं कि हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जो है वो 2 मई तक मुलतवी कर दी गई है। हुक्म इम्तनाई का इजरा नाकाबिले तलाफी खतरे से बचने के लिए जरूरी है, ऐसा लिखा गया है इस हुक्मनामे में। और व्यूअर्स, फैसले में यह भी लिखा गया कि सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में यह ता हुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा, क्योंकि अदालत को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो कौन से अवामिल थे और हालात थे जिसकी बुनियाद पर यह पूरा जो अमल जो है वो किया गया और क्या आईन पाकिस्तान इस बात की इजाजत देता है और सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है इस पर अमल किया गया या नहीं किया गया। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि अदालत अदलिया और खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अदारा जाती आज़ादी के लिए मुतफक्किर है। इस ज़िम्न में मुफाद आमा और बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए अदालत की मुदाखलत दरकार है। सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। इसमें इंतहाई अहम नुकता यह भी है कि आपको याद होगा जब 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़ेर बहस आया तो ये कहा गया कि जनाब हमें नहीं सुना गया। आपको ये भी याद रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इरफान कादिर और फारूक एच नाइक जब अदालत के सामने पेश हुए और इसके अलावा दीगर वकला जो सियासी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसमें अकरम शेख साहब भी शामिल हैं, ये कहा गया अदालत में कि जनाब आपने तो हमारा बाइकआउट कर दिया, आपने एलामिया जारी किया जिस पर फारूक एच नाइक ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा कि जनाब हम आप पर एतबार करते हैं और यहाँ पर आए इसलिए कि हमें इस अदालत पर पूरा यकीन है। लेकिन व्यूअर्स, आपको याद होगा पार्लियामेंट के फ्लोर से इस किस्म की करारदादें पास की गई जहाँ पर अदालतों पर हमला भी हुआ और ये भी कहा गया कि सीनियर मोस्ट जज को शामिल करें। और आज हमने पार्लियामेंट में यही मंजर देखा जब हुकूमत वक्त ने एक करारदाद पास की और ये कहा गया कि फौरी तौर पर इसे तहलील कर दिया जाए। जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनकी तरफ से भी ये मुतालबा रखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या पीछे हटेगी? पीछे नहीं हटने वाली, चूंकि उमर अता बंदयाल ने
حکومت کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ جب آپ کسی کی ڈومین میں جا کر ان کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان حرکت میں آئے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان بار کونسل اور اس کے علاوہ دیگر کچھ کونسلز ایسی ہیں، بارز ایسی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اسے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری قرار دے رہی ہیں، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں گی، کیونکہ پاکستان میں تمام جو وکلا برادری ہے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ پاور جو ہیں وہ کرٹیل کی گئی تو عدلیہ ہمیشہ کے لیے ایک بی ٹیم بن جائے گی، حکومت وقت کی، پاکستان کے طاقتور حلقوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، بالکل اسی طرح جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس وقت ایک بی ٹیم بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ویورز کہ حکومت اور اس کی پارلیمنٹ چیف جسٹس اور عدالت کے تمام بینچوں کو تسلیم نہیں کر رہی اور انکار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حکومت وقت نے ریاست کے ایک ستون کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان حالات میں کسی ایمرجنسی کی کیا کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ حکومت مارشل لاء کو باقاعدہ دعوت دینے لگی ہے۔ آپ نے پاکستان کے اندر اب یہ بات زبان زد عام ہے کہ جناب 90 دن آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان 90 دن کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں آپ نے انتخابات کروانے ہیں، تو پھر اسے 90 دن میں ہی کروانا تھا۔ آپ نے کیوں پہلے 14 دن اس میں ایک فرق آ جاتا ہے، بڑھا دیے جاتے ہیں، پھر 40 دن؟ تو یہ اس میں پاکستان کی عدالت کا قصور نہیں ہے، اس میں ان تمام طاقتوں کا قصور ہے جو جمہور کے راستے سے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے۔ 2 حکومتیں بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر جن کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو 1 سال کے لیے آئے ہیں اور ہم بیٹھے رہیں گے۔ پاکستان میں مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں، ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ان حالات کے اندر اگر 90 روز میں انتخابات نہیں ہوتے، اب تو یہ خیر وقت آگے نکل گیا، تو پھر کیا گارنٹیز ہے کہ 90 روز کے بعد بھی یہ انتخابات ہو سکیں؟ یہ 2090 بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ طاقتیں، یعنی یہ جو سیمی ٹیکنوکریٹ قسم کا سیٹ اپ اس پاکستان میں موجود ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لوگ مارشل لاء جو ہے اس کا اعلان کر کے آئیں اور کہیں کہ میرے عزیز ہم وطنوں ہم آ گئے۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ انہی کرداروں کے ذریعے 2 صوبوں میں آپ کی حکومت قائم رہے گی۔ ادھر زرداری صاحب جو ہیں وہ مانے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح ان کو کہا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں، تو شاید دیگر صوبوں میں بھی نگران حکومتیں قائم کر دی جائیں اور انہیں پیچھے سے بیٹھ کر کچھ طاقتیں کنٹرول کریں، اپنی مرضی کی لا میکنگ ہو، اپنی مرضی کے جو سیاسی بونے ہیں انہیں میدان میں اتارا جائے، تو پھر کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا نہیں کہے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب جمہوریت کو لے کر آئیں، اور نگران حکومتیں IMF سے نیگوشیشنز بھی کریں گی، وفاق میں بھی ایک نگران حکومت بن جائے گی، لیکن انتخابات شاید نہ کروائے جائیں۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک احسان ہے پوری قوم کے اوپر، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں، کیونکہ اگر 90 روز میں انتخابات ویورز نہیں ہوتے تو شاید جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو ایک راستہ مل جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان بچا رہے ہیں کہ خدا کے لیے 90 روز میں انتخابات کروا لو، یہ صرف ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے نظام کا معاملہ ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جب 9/11 ہوا، مشرف صاحب تو ڈالر لے رہے تھے، حملے ہوتے ہیں اور امریکہ سے ڈالر آ رہے تھے، ڈرونز اٹیک ہم کر رہے تھے، تو اب کیا ہوگا؟ باہر کی دنیا جو ہے وہ ایسی حکومتوں سے نیگوشیٹ نہیں کرتی۔ آپ نے IMF کو دیکھا ہوگا نا، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیگوشیشنز ہوں، لیکن نیگوشیشنز آگے نہیں بڑھ رہی، میٹنگ پہ میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن ایک سٹیپ بھی حالات جو ہیں وہ آگے نہیں جا رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ول اور رٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکیں۔ یاد رکھیے گا، جب ایسی حکومت پورے ملک میں بن گئی تو پھر آپ اکانومی کو کیسے چلائیں گے؟ تو اسی لیے ایک بنیادی وجہ چیف جسٹس آف پاکستان جو چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے 90 روز میں انتخابات کرواؤ، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چیف جسٹس ڈکٹیٹرشپ سے بچا کر سیاستدانوں کو با اختیار بنانا چاہتے ہیں۔ ذرائع ویورز جن کا یہ دعویٰ ہے، جن سے میری بات ہوئی، کہ حکومت اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مینڈیٹ عمران کے ہاتھ جانے سے روکنے کے لیے حکومت ہی کسی ڈکٹیٹر کے حوالے کر دی جائے، یعنی اگر حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، اور اس میں ان کا ہی فائدہ ہے کیونکہ تمام لوگ ایک پیج پر ہیں، اور جو کہیں گے وہ ہوگا،
اور اسی طرح حالات کو جو ہے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے لیے عدالت عظمیٰ سے براہ راست ٹکرا کر جمہوری نظام کو معطل کرا دیا جائے، یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ لیکن چیف جسٹس اور ان کے ججز کی ٹیم ملک کو ایمرجنسی اور ڈکٹیٹرشپ سے بچانے کے لیے اس وقت ڈٹ گئے ہیں، اور وہ میرٹ پر فیصلے کر کے جمہوری اداروں کو ان کا حق اور اختیار سونپنا چاہتے ہیں۔ اس میں پاکستان کی وکلا برادری، سول سوسائٹی اور ہر فرد کو ان کی بازو جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اب ویورز، ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک ہے ایمرجنسی ڈکٹیٹرشپ، جس کے ذریعے یہ پوری کی پوری حکومت کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی خام خیالی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، جو آئے گا وہ پھر اپنی مرضی سے حکومت کرے گا۔ یہ تمام جو بیریئرز ہیں شہباز شریف کے، آصف علی زرداری کے، یہ ہٹ جائیں گے، اور پھر ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر بات ہوگی نگران حکومتوں سے، اور نگران جو ان کے بیربل ہوں گے، پھر کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر انہیں یاد آئے گا کہ یار کاش ہم چیف جسٹس کی بات مانتے، کاش ہم عمران خان کی بات مانتے، اور پھر ایک نئی سٹرگل کا باقاعدہ آغاز ہوگا کہ ہمیں ملک کے اندر ہر صورت جو ہے وہ جمہوریت لے کر آنی ہے۔ اب ایک اور کام کیا گیا ہے، اور کام یہ کیا گیا ہے کہ حکومت نے افواج پاکستان سے مدد مانگی ہے اور انہیں طلب کر لیا گیا ہے۔ اور کیسے طلب کیا گیا، اس کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی آج پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن میں شریک ہوں گے، ایک ایسے وقت میں جب حکومت الیکشن سے انکار کر رہی ہے۔ یہ سینیریو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، چیف جسٹس اور ججز کے خلاف بنیادی قراردادیں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں، توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس وقت ایک بند گلی میں کھڑی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے دیوار پھلانگ کر جانا ہے یا راستہ کیسے کھولا جائے۔ اسی لیے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کیا جائے گا۔ فنڈز آپ نے ریلیز نہیں کیے، آپ کی قائمہ کمیٹی نے کہہ دیا کہ ہم فنڈز ریلیز نہیں کریں گے، آئی ایم ایف کی تلوار ہم پر لٹک رہی ہے، انہوں نے ہمیں منع کر دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی منع نہیں کیتا۔ یہ ان کی ایک اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی ہے، اور یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ ان حالات کے اندر جب آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کو فیس کرنا ہے، اور پھر جو پیپلز پارٹی ہے نا، وہ بار بار ان کو کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے تم توہین عدالت کے مرتکب ہو جاؤ۔ اسی لیے فاروق ایچ نائک نے عدالت کے سامنے جا کر کہا تھا کہ جناب ہمیں آپ پر اعتبار ہے، اس لیے تو ہم حاضر ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے نوٹسز اور جو انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں فریق بننا چاہتی ہیں تو بنے، اور ہم سننا چاہیں گے اگر کوئی سیاسی جماعت نہ گئی تو یقیناً یہ اعلان جنگ ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آئے گا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنائے گا، کل کو فیصلہ آئے گا، آپ اپیل نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر جو جماعتیں اس وقت پارلیمنٹ کا فلور استعمال کر کے اعلان بغاوت کر رہی ہیں، ان کو یہ وقت یاد آئے گا، کیونکہ کل چاہے قاضی صاحب آ جائیں، چاہے کوئی اور جج آ جائے، آپ کے پاس اپیل کا حق نہیں ہوگا، اور پھر آپ اپنا حق کھو دیں گے، اور پھر آپ کو ایک نئی قانون سازی اور ایک نئی لابنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ چیف جسٹس اب موجودہ حکومت کو آئین سے ہٹ کر ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں اگر آئین سے ہٹ کر ان کو سہولت کاری دیں تو پھر ان کی چاندی ہو جائے گی۔ لیکن چیف جسٹس جو ہے نا وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا تو وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن میں کسی صورت بھی ان کے ہاتھ میں حالات کو نہیں دوں گا۔ اب ملک میں سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز کے نام پر فوج کے سپہ سالار اور ڈی جی آئی ایس آئی کو قومی اسمبلی میں مدعو کر لیا گیا ہے۔ اور ویورز، جو خبر پاکستان کے میڈیا پر لگی، اس کے مطابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے جمعے کو یعنی آج قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل آصف منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنج کا جائزہ لیا جائے گا، اور عسکری حکام اس پر منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لیں گے، اور یہی کندھا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ یعنی اب اس کھیل کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مؤدبانہ گزارش کی گئی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہ جناب آپ آئیں، ہمیں بچائیں۔ اسی لیے میں نے یہ جو ٹائٹل جس کا آج انتخاب کیا تھا کہ فوج کو طلب کر لیا گیا، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ لی گئی، اور ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج کے سپہ سالار اب دفاع کریں گے، اور اس پارلیمنٹ کی اس ان کیمرہ سیشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کروا دیا جائے گا۔ ویورز، آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جواب مانگا گیا ہے، اور تمام ریکارڈ لے کر چیمبر میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف اٹارنی جنرل بھی پیش ہوں گے، حکومت کا جواب دیں گے، اور اٹارنی جنرل کے
کی فائل کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جناب ہماری طرف سے جوابی ہے، ہم نے انتخابات نہیں کروانے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا جائے گا، کابینہ کو بلایا جائے گا، ان تمام لوگوں کو بلایا جائے گا جو بیوروکریسی کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فائلز کے اندر لکھ دیا ہے کہ جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ حکومت وقت کو بلائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی، انہوں نے کہا IMF، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فنڈز جو ہیں وہ جاری نہیں کریں گے، تو اس میں ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ایک معاملہ جو اب بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جتنی اس وقت مارا ماری چل رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور حکومت کے درمیان، آپ یاد رکھیں کہ کوئی نہ کوئی شہید ضرور ہوگا، اور توہین عدالت کی تلوار جو ہے نا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ شہباز شریف پر لٹکی ہوئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ آخری وقت پر شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں گے ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو الیکشن جو ہے دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں چونکہ یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے، ان کیمرہ سیشن، اس کی پروسیڈنگز ہوں گی، پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب ان کیمرہ سیشن تھا، جو پروسیڈنگز لکھی گئی، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہم آپ کے سامنے کھلی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، یعنی ایک نئی گیم جو ہے وہ کھیلی جائے گی۔ ویورز، آج ایک اور بھی کام ہوا ہے، میں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھ دوں، چونکہ یہ گھنونی سازش کی گئی ہے جس کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں کیا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس کی مدت ملازمت کم کر سکتی ہے حکومت، اس پر قانون سازی اور مشاورت جو کی جا رہی ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، تو وہ بالکل بے خبر نکلے، اور یہ شوشہ اسے کہیں یا خیال کہیں یا خواہش کہیں، شاید یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے 184 کو چینج کرنا ہے تو آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر۔ اسی طرح یہ جو اختیار ہے وہ آئین کا آرٹیکل کیا کہتا ہے۔ موجودہ حکومت جو ریٹائرنگ ایج ہے، a judge of the Supreme Court should hold office until he attains the age of 65 years unless he sooner resigns or is removed from the office in accordance with the constitution۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ان حالات کے اندر کسی کو گھر بھیج دیا جائے گا، تاریخ کی جو ہے وہ بدل دی جائے گی، چونکہ ان کا خیال یہ ہے، میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں، چونکہ آرٹیکلز ہر بندے کے لیے سمجھنا مشکل ہوتے ہیں۔ اصل میں واردات کیا ڈالی جا رہی ہے، ان کا خیال تھا کہ جو بھی چیف جسٹس آئے گا کم عرصے کے لیے آئے۔ انہوں نے کیا کیا، ان سب کی نا جو ایج ہے اس کو کیلکولیٹ کیا، کیلکولیٹر نکال کر ایج کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کتنی جو ایج ہے وہ رہ گئی ہے، یا اگر وہ 65 کے بالکل قریب ہے یا اس سے کراس کر گیا تو پھر قانون ہم لے آئیں گے اور ہم کہیں گے جناب آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہو گئی ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ گھر جائیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے وہ کرنی پڑے گی۔ ویورز، اس میں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ حکومت جو کوششیں کر رہی ہے، اور جس طرح سے ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹرول کر لے گی، اتنا یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ لاہور میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب جوڈیشری آدھی اس طرف کھڑی ہے، آدھی دوسری طرف کھڑی ہے، بلکہ جو وکلا برادری ہے ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے ویژولز اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں، جو وکلا ہے ایک بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اب اکٹھے ہوں گے، تو اب یہ ایک بڑی طاقت بن جائیں گے پورے ملک کے اندر، ہر جمعے کو ریلیاں نکالی جائیں گی، تو پھر آپ کیسے روکیں گے کسی کو؟ تو یہ نواز شریف صاحب پاکستان ابھی آئیں گے، شاید اب وہ بھول جائیں، چونکہ عدلیہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اب اس بند گلی میں جہاں پر نواز شریف اور ان کی پوری جماعت کھڑی ہے، اس سے نکالنے کے لیے اب سہارا لیا جائے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔